Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, जिन जिन समातों तक पहुँचेगी, उन सब की खिदमत में मुझना चीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस उम्मीद और यकीन के साथ आप और आपकी ज़ात से वाबस्ता रिश्ते खैर व आफियत से होंगे, अमन व सलामती के साथ होंगे, बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे, कोशां होंगे, मकसद हयात का सोच के, दुनिया और आखिरत का सोच के, भलाई के फ़ैसलों का सोच के एक दूसरे के लिए आप कोशां होंगे। इस कोशिश में, इस सोच में अल्लाह की ज़ात पाक आपकी मदद फरमाए और ये सिलसिले हमेशा खैर व आफियत वाले चलते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, मुहज़्ज़ब होने के लिए, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक या अपने वालिदैन की ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। दुनियावी तालीमात के साथ साथ हमें घरेलू माहौल के मुताबिक और हमारे मसलिक के मुताबिक भी मज़हबी तालीम मिलती रहती है। लेकिन बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती कह लें, हम जिस तालीमी निज़ाम के साथ जुड़ चुके हैं, हमारा ताल्लुक़ जिस निज़ाम से है, वहाँ पर हमें अपना आप उस हिसाब से ढालने के लिए कभी घर वालों की माननी पड़ती है, कभी दोस्त अहबाब की, कभी अपने उन असातिज़ाए कराम की कि इब्तदाई तालीम जिनसे हम हासिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अल्लाह पाक हमेशा शादो आबाद रखें, सबसे पहले आमीन सुम्मा आमीन। उसके साथ साथ आप लोग अपना मकसद हयात तो सामने रखेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो सबसे मेन बात जो मैं करना चाहता हूँ, हम कुछ भी कर लें, हम उर्दू अदब में जितना मर्ज़ी बेहतर शुअरा को पढ़ लें, उनकी शायरी के तर्जमे कर लें, सलीस उर्दू में कन्वर्ट कर लें, लेकिन गालिब ही था। अल्लामा इकबाल साहब ही हैं और दीगर काबिल इज़्ज़त व एहतराम शुअराए कराम, वो अपने अपने मुकाम पर बरजमान थे, हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो जो शख्सियत को मौसमों की हालात की नरमी और गर्मी से आशना करवा के इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, उस मुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी तरह अगर हम उर्दू अदब से लेके साइंस की तरफ का एक आई व्यू लेते हैं, तो डेफिनेटली जो इजादात पहले हो चुकी हैं और जो इजादात करने वाले अजीम साइंसदान अब इस दुनिया में नहीं रहे, ख्वाह उनका जिस मर्ज़ी मज़हब से मसलक से ताल्लुक़ था, मगर हम उनका वो मुकाम नहीं ले सकते, मगर उनके किए हुए एक्सपेरिमेंट्स को ज़रूर देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी के लिए अपनी राय दे सकते हैं। ठीक इसी तरह जो लोग अपने अपने काम और किरदार अदा कर चुके हैं, हम उन जैसा बन सकते हैं, वो नहीं बन सकते, ये बात तो तय हो गई, मगर ये भी बात जहन में रखिएगा कि हम उनसे बेहतर भी बन सकते हैं। यह अता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसके लिए जिस मुकाम पर जितनी इज़्ज़त रखी होती है, वो उसे अपनी नेक नामी से हासिल कर ले या अपनी बदनामी से हासिल कर ले, उसको वो शोहरत ज़रूर मिलनी है। इसमें कोई ना तो उसकी रुकावट बन सकता है, ना रुकावट बन पाएगा। जो लोग अपनी ज़ात की नफ़ी की इंतहा को पहुँचे और उन्होंने अपने मकसद हयात को ही अपनी हयात समझा,
ان کے نام روشن ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیلسن منڈیلا صاحب آزادی کی جد و جہد میں جتنی قید کاٹ چکے ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا جد و جہد کا ایک پورا اشرہ ہے، بلکہ کئی اشرے ہیں۔ یہ سب لوگ عام لوگوں جیسے نہیں تھے یا عام لوگوں جیسے تھے، یہ سوال یہ نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ انہوں نے کیا کبھی یہ سوچا کہ ان کی جوانی جا رہی ہے، بڑھاپا جا رہا ہے، بچپن جا رہا ہے، محبت جا رہی ہے، بھوک پیاس یہ سب جا رہے ہیں، رشتے جا رہے ہیں؟ نہیں، ان کے سامنے ان کا مقصد حیات تھا۔ ان کی اپنی ذات کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو وہ لوگ نظر آ رہے تھے کہ جو بھیڑ بکریوں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ ان بھیڑ بکریوں جیسی زندگی میں ان کو کیوں ایسا لگا کہ یہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ آج ان کے مفروضے، آج ان کی کہی ہوئی باتیں ہم اکثر ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح فیض صاحب کی شاعری، ٹھیک اسی طرح جو ہمارے بانی پاکستان ہے جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کی کہی ہوئی کوٹیشنز اور اس جیسی بے شمار عظیم ہستیوں کی کوٹیشن موجود ہیں۔ جس عظیم چراغ کے نیچے دوستو ہم سب اکٹھے ہیں، موجود ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے ہم سب مسلمان ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم آلریڈی اپنے اندر وہ صفت پا چکے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، جس کے بارے میں ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہم تو ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جو امتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے لباس کو اپنے وجود پر پہنا ہے، روح پہ نہیں پہنا۔ لباس تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمارا ظاہری جسم ڈھانپتا ہے، ایک وہ جو ہماری روح کی پاکیزگی کو ڈھانپتا ہے۔ لباس تو دو ہی ہیں، تیسرا کوئی لباس نہیں۔ تیسرا لباس دنیا والے کہتے ہیں کفن ہے، جبکہ جب ایک روح چلی گئی، جسم بے جان ہو گیا، مٹی سے مٹی کو ملا دیا گیا، تو وہ تیسرا لباس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو جو سب سے پہلا لباس ملتا ہے، میسر آتا ہے، وہ شعور کا ہوتا ہے۔ جب آپ کو ہلکا ہلکا شعور آنا شروع ہوتا ہے کہ اب مجھے میری زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، ہے، ہو سکتی ہے، ہوگی، کہاں تک ہوگی، کیسے ہوگی، یہ اس جیسے ملے جلے رجحانات آتے ہیں۔ تو دوستو، جب آپ اپنی تعلیم کے لیے، اپنی تربیت کے لیے خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے، معصوم تھے، بچے تھے، آپ کے لیے بہتر سوچنے والے موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی، لیکن پھر آپ کو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹر ملتا ہے میٹرک کے بعد کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ یہ چاہتی ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں، آپ کے والد صاحب آپ کو آرمی میں بھیجنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی بڑی بہنیں ہیں وہ آپ کو انجینئر دیکھنا چاہتی ہیں، اگر چھوٹی بہنیں ہیں تو وہ جو والدین چاہتے ہیں وہ وہی چاہتی ہیں، اور اگر آپ کے دادا دادی نانا نانی بھی زندہ ہیں تو وہ بھی آپ سے کچھ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو شعور ہے وہ آپ کو کس سمت کی طرف اشارہ دیتا ہے، آپ کی صلاحیتیں آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں، اور جو آپ کے رشتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ ان سب کو جب آپ مکس کریں گے، ان سب کے بارے میں جب آپ اپنے ذہن کے اندر وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں سم اپ کریں گے، تو کوئی نہ کوئی جواب ضرور آئے گا۔ اس جواب میں جو سب سے بڑی اور پہلی آواز آتی ہے وہ ہمیشہ آپ کے دل کی ہی آتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ میری ماں نے مجھے پڑھایا لکھایا، میرے والد نے مجھے محنت کر کے اس مقام تک پہنچایا، اور باقی سب کی محبتیں جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی مرضی کی فیلڈ کے ساتھ، تو پھر آپ تھوڑا سا ڈول جاتے ہیں، لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں۔
اس کے بعد سیکریفائسز. زندگی کے اندر جو سب سے خوبصورت ترین چیز ہمیں ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے دوست احباب دیتے ہیں وہ سیکریفائسز ہوتے ہیں. اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ بھی کمال کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بھی کمال کرتے ہیں. میرا جو کم علمی کا ایک نظریہ ہے، میرے مطابق ہم میں سے کوئی بھی سیکریفائز کرنا نہیں چاہتا، ہو جاتے ہیں. کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کے کھوکھلے پن کو کہ باہر بیٹھ کے دیکھ سکے. ہر کوئی اپنے آپ کو ڈھانپنا چاہتا ہے. تو جب بھی آپ اپنے عیبوں کو، اپنے کھوکھلے پن کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے ان الفاظ کو جو آپ بظاہر معاشرے میں نہیں بول سکتے، ایسی کیفیات کو چھپانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں. جب آپ بالکل ایسی کسی چیز سے آشنا ہی نہیں ہوتے، آپ کے پاس ایسی کوئی کمزوریاں نہیں ہوتی، تو پھر آپ سیکریفائزز نہیں کرتے، بلکہ لوگ آپ کی خاطر سیکریفائزز کرتے ہیں. بیکوز آپ کا ویک پوائنٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ سینسٹیو ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا آپ روڈ ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا، بلکہ آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ میسنے ہیں، مین ہیں. تو جن لوگوں کے پرسنالٹی سٹرکچر کو اپوزٹ پرسنالٹیز اگر ریڈ کر لیتے ہیں، تو وہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو سیکریفائزز کرنے پڑیں گے ڈیفینیٹلی. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ہم نے کوئی فیلڈ کو چن لیا، ہم آگے آنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم آگے پڑھنا چاہتے ہیں. تو دوستو دیکھنا یہ کہ ایک لمحے کے لیے ہم اس چیز کو بالکل رائٹ یا لیفٹ رکھ کے محسوس کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز آج کل کیا اگل رہی ہیں. کون سے سبجیکٹس والے ماشاءاللہ سے جو پی ایچ ڈیز آ رہے ہیں، ایم فل آ رہے ہیں، ماسٹرز والے آ رہے ہیں، وہ کون سے سبجیکٹس کو لے کے آ رہے ہیں. ہمارے معاشرے کی اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے، انٹرنیشنل ڈیمانڈ کیا ہے، اور ان کا اپنا ذہن کس کیفیت میں ہے، اور وہ کیا بن کے باہر آ رہے ہیں. شاید میرے لفظ تھوڑے سے تلخ ہوں، لیکن جو میں محسوس کر رہا ہوں میں وہی بات کروں گا. تو دوستو جو دوست احباب ہمارے پیارے پڑھ کے یونیورسٹی سے، کالجز سے باہر آ رہے ہیں، اوپن مارکیٹ میں آ رہے ہیں، وہ کس مارکیٹ میں آ رہے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز اس وقت ماشاءاللہ سے پاکستان میں بہت سی یونیورسٹیز ہیں جو اچھے سے پڑھا رہی ہیں، بہت اچھے سے نام پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کے، انجینئرز کے اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کے بھی. تو کیا یہ یونیورسٹیاں بے روزگار پیدا کر رہی ہیں؟ دیکھنا تو ہے نا، سوچنا بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر ہماری یونیورسٹیز بے روزگار پیدا کر رہی ہیں تو ہمیں کس سکل کی ضرورت ہے کہ جس کی نہ صرف وطن عزیز پاکستان کو بلکہ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم کسی معاشرے کا حصہ بننا چاہیں، کسی ادر کنٹری میں جا کے اپنی محنت سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیں، اپنے پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیں، تو ایسا کیا ہے، ایسے کون سے سبجیکٹس ہیں، ایسی کون سی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ جن کے اوپر کام کر کے ہم لوگ بجائے کہ ان یونیورسٹیز سے ایک بے روزگار بن کے باہر آئیں، ہم ایک اچھے مہذب شہری تو بن جاتے ہیں کسی بھی حد تک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بسر روزگار ہوں، ہم اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں جو فیملی ہمیں یہاں تک سپورٹ کرتی آ رہی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے سورسز اتنے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمیں جاب مل جائے گی، ہمارے جاننے والے یا پیسے کے زور پہ کسی بھی ایسے ایکس وائی زیڈ وے سے آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے، تو ٹھیک ہو گیا آپ کے لیے، تو چلیں ٹھیک ہو گیا. جو آپ جیسے اور ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، وہ کیا کریں گے، کس طرح سے کریں گے؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ان کا بھی اللہ وارث ہے، بے شک نو ڈاؤٹ آپ کا بھی ہے، ان کا بھی ہے، ہر کسی کا اللہ وارث ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں جتنے بھی دوست احباب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جس گروپ کا حصہ ہوتے ہیں یا اسی کلاس روم میں یا اسی اسپیسیفک کلاس میں ڈفرینٹ گروپس اور بھی بنے ہوتے ہیں، تو سب مل بیٹھ کے کسی ایسی چیز کو، کسی ایسے لاہے عمل کو تیار کر لیں
کسی ایسی سوچ کو پروان چڑھائیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، ہم ان کے لیے بھی وہی سب کچھ سوچیں جو ہم اپنے لیے سوچ رہے ہیں۔ ان سبجیکٹس کو چوز کریں، ان مقامات پر اچھے فیوچر کو سامنے رکھتے ہوئے اپلائز کریں کہ جہاں پر ہمیں آنے والے وقت میں اور ہمارے بعد میں بھی آنے والوں کو جدت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم اپنی سمت کو بہتر کریں۔ آج آپ اپنے سے بعد والے آنے والوں کے لیے اگر کوئی اچھا عمل کر سکتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے اچھا کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان سے آپ پہلے آگے نکل چکے ہیں۔ آپ نے کن کن چیزوں کو، کن کن نقصانات کو دیکھا، آپ کو کیا لگا کہ آپ کی اسٹڈیز میں کیا کمی تھی، آپ کو کیا لگا کہ اس مقام پہ آپ کو کون سے سبجیکٹ چوز کرنے چاہیے تھے، آپ کو کیا لگا کہ آپ کے کس ادارے سے آپ اگر بہتر نہیں پڑھ سکے یا آپ کو اچھے ٹیچرز میسر نہیں آئے تو بنا آپ یہ نہیں کہ ہم کسی ادارے کی یا کسی اسکول کالج کی یونیورسٹی کی ہم اچھے الفاظ اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو بتانا چاہیے۔ آپ بتائیں یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، بہت بڑا بزنس ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک طرف سے کام چیز کو ڈالا جاتا ہے، دوسری طرف سے وہ اسے اپ ٹو ڈیٹ کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے، تعلیم کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اور خالی لیبل کے پیچھے مت بھاگیں دوستو، جو آپ کے پیچھے آنے والے ہیں آپ کی اولاد ان کو فیس کرے گی، آپ نے نہیں کرنا۔ اسی طرح کہ جن کو آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کے جونیئرز تھے جن کو آپ فیس کر رہے ہیں، شاید کچھ سینئر بھی مل جائیں گے، لیکن چینج کہیں نہ کہیں سے تو چلے گا۔ آپ اگر اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سی تھیوریز ہوں گی، ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے، ویسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، لیکن خدا را اس کے بارے میں کون سوچے گا کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز، اتنے بڑے بڑے نام، اپنے حساب سے اتنے بڑے بڑے عزت مآب قابل عزت اساتذہ کرام جن سے ہم جیسے نہ جانے کتنے طالب علم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، پڑھ چکے ہیں، وہ بھی کہیں پہ طالب علم رہے تھے، وہ بھی کہیں پہ طالب علم رہے ہوں گے۔ انہوں نے بھی سٹیپ بائی سٹیپ اس مقام تک ایک سفر، سختیاں جھیل کے، مشکلات کاٹ کر، دن رات کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ اس مقام کو حاصل کر لینے کے بعد جب ان کی باری آئی آپ تک وہ سب چیزیں ویسے ہی ڈیلیور کرنے کی، تو مائٹ بھی اور وہ اس طرح سے ڈیلیور نہ کر سکے ہوں، لیکن مائٹ بھی پاسبل کہ وہ اس سے بہت اچھا ڈیلیور کر سکے ہوں۔ تو دوستو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ جب ایک شخص نے ایک نابینا آدمی کو سڑک پار کروائی تو نابینا آدمی نے کہا، بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے روڈ کراس کروایا، اور جس انداز سے آپ نے روڈ کراس کروایا مجھے یہ انداز سب سے اچھا لگا۔ اس شخص نے پوچھا، میرے اس طرح سے روڈ کراس کروانے میں ایسا کیا تھا؟ بلکہ میں نے تو آپ سے بدتمیزی بھی کی تھی کہ رک جائیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مجھے پھر اس چیز کا احساس ہوا کہ ہاں واقعی دیکھ تو آپ رہے ہو، لیکن بیٹا میں اپنے کانوں سے جو سن رہا تھا وہ ساؤنڈ تھا، میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حساب سے رک رہا تھا، اپنے حساب سے تھوڑا تیز ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو اللہ پاک نے مجھے ایک چیز کھو کے جو دوسری چیز عطا کی تھی، میرے سننے کی، میری سماعتیں بہت تیز ہیں، تو میں نے اس کے تحت کہا، لیکن آپ نے میری ہر اس چیز کو رد کرتے ہوئے اپنے حساب سے جب مجھے روڈ کراس کروایا اور میں خیر و عافیت سے روڈ کی دوسری طرف پہنچ گیا تو مجھے اچھا لگا کہ شاید میں بہت سے لوگوں کو اریٹیٹ کرتا ہوں گا، اور آج مجھے کسی نے اریٹیٹ کیا ہے اپنی منوا کے تو مجھے اچھا لگا۔ تو آواز اٹھائیں، ضروری نہیں کہ آپ کے سامنے والا اگر بہت زیادہ صاحب علم ہے، اس کے پاس ایکسٹرا ایبیلٹیز ہیں تو وہ آپ کو رد کر سکتا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔
ایسا ہمیشہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی کمزوریوں کو اپنے چہرے پر، اپنے انداز پر، اپنی گفتار پر لباس کی طرح اوڑھ کے، پہن کے کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، تو پھر اگلا آپ کو اپنے حساب سے ٹریٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ اپنے بلیو لیول کو، اپنے کانفیڈنس لیول کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، اور یہ سوچ کے کہ نیکسٹ از یو، اور آپ نے اپنے حساب سے معاشرے میں ان مثبت تبدیلیوں کو کیسے لانا ہے، جب آپ ان چیزوں پر گامزن ہو کے کوئی رائے دیتے ہیں، کوئی رائے لیتے ہیں، کوئی مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں شامل ہوتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کا ساتھ بنتے ہیں، تو پھر آپ کا کانفیڈنس لیول اور ہوتا ہے. اور یہ بھی بات ہے